अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धमाके की आवाज़ सुनी गई है और जिसके नतीजे में 5 अफराद, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 5 अफराद जख्मी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन इमारत की बेसमेंट के अंदर धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिससे 5 बंदे वहां पे इस वक्त जख्मी होने की इतला है। वहां पे हमारे साथी एंकर मतीउल्लाह जान साहब इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो वहां पे मौके पे मौजूद थे और धमाके की नौयत को जांचा जा रहा है कि धमाका किस नौयत का था और कैसे यहाँ पे धमाका हुआ। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इमारत है, इसके बाद सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और वहां पे किसी किस्म के जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट वहां पे नहीं है। और धमाका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग की बेसमेंट में किया गया है। 5 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। सुबह से ये रिपोर्ट अब तक पहुंच चुकी होगी। बहरहाल इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें पता चली है कि 5 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 अफराद इंतहाई शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका किस नौयत का अभी तक जो पुलिस है या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस हवाले से अभी तफसील सामने नहीं है, लेकिन वहां पे जजेस और वकला ने काम छोड़कर अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ गए हैं और इस वक्त बड़ी वहां पे 1122 और पुलिस की नफरियां वहां पे मौके पे पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में ये धमाका हुआ है। अल सुबह इस धमाके की आवाजें सुनी गई, जिस वक्त तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस अदालत के अंदर मौजूद थे। वकला के मुख्तलिफ केसेस जो है वो समाअत किए जा रहे थे। इसी दौरान एक जोरदार धमाके की आवाजें सुनी गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग की बेसमेंट में सुनी गई। इसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी है, जिसमें 2 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस वक्त वहां पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, बम डिस्पोजल की गाड़ियां, दीगर जो सिक्योरिटी की गाड़ियां वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दी गई हैं। और ये एक मुख्तलिफ नौयत का धमाका जो है वो बड़ी आवाज़ उसकी सुनी गई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग की इमारत की जो छत है वो भी काफ़ी उसको मुतासर हुई है। और ये धमाका जो है मतीउल्लाह जान साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। मैं आज वहाँ पे नहीं जा सका बवजह मेरी सेहत खराबी की वजह से। नाज़रीन का अडियाला की बात अगर कर लेते हैं तो अडियाला में अलीमा खान साहबा इस वक्त वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। बहुत ही अहम तरीन दिन है, उनकी आज मुलाकातें इमरान खान साहब से। इसकी पूरी तफसील रखते हैं। इमरान खान साहब की बहनों के साथ आज इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें भी मौजूद है। आपको पता ही है कि अलीमा खान साहबा के 7वां जो वारंट है वो निकला है, उसके ऊपर भी आपकी तफसीली बात कर देते हैं। रिजवी बरादरान के हवाले से ताज़ा तरीन खबर आ चुकी है, बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है। बड़े खुशखबरी है उनके लिए कि वो महफूज जगह पे मौजूद हैं। अच्छी खबर आ चुकी है उनके लिए। 27वीं तरमीम के हवाले से सदर और वजीर आजम फारिग होने जा रहे हैं। महर कानून ये बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो इस वक्त हुकूमत खुद ला रही है और अपनी शाख जो है वो खुद काट रही है। तो इसमें सदर और वजीर आजम दोनों फारिग हो जाएंगे। नाजरीन कराम, इस वक्त अडियाला जेल के बाहर जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है। पुलिस की भारी नफरियां हैं। बताया जा रहा है कि वहां पे 3 जिलों की पुलिस वहां पे मौजूद है। अलीमा खान साहबा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी है। दूसरी तरफ हाल ही में एक सहाफियों की जानिब से ये खबरें सामने आई हैं कि इमरान खान से अब उनकी बहनों की मुलाकातें भी नहीं होगी और किसी किस्म की मुलाकातें नहीं होगी, बल्कि फैसल वाडा की जानिब से ये खबर दी गई रात को कि अब उनकी बहनों की मुलाकातें नहीं हुआ करेगी और ना ही किसी सियासी बंदे की इमरान खान से मुलाकात होगी। और उन्होंने इमरान खान की जमात को, इमरान खान को और उनकी बहनों को एक धमकीआमेज लहजे में कहा कि अगर किसी ने अपनी रिवायात ना तब्दील करी, अपने किरदार को ठीक ना किया, अपनी जबान को ठीक ना किया, तो जी बिस्मिल्लाह आए। अगर आप जहां भी आना चाहते हैं, आपका इलाज सानिया मुरीद के से भी बदतरीन किया जाएगा। इससे पहले भी हुकूमत जो है वो 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मार चुकी है और मार कर जो है लाशों का मजाक अभी तक बनाया जाता है कि अभी तक जो है वो लाशें कहाँ पे हैं। उसके बाद सानिया मुरीद के में भी यही हुकूमत ने इसी तरीके से काम दिखाया है कि वहां पे लोगों को मारकर कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब वो कहती हैं, हर जगह पे वो पहुंचकर बता रही हैं कि कहाँ पे लाशें हैं, कौन शहीद हुआ है, कहाँ पे कोई मरा है। किसी की वीडियो लोग उठा कर उसके मुंह पे मार रहे हैं, लेकिन उस बेशरम को अभी तक कोई दिखा नहीं पा रहा कि जनाब लाशें भी हैं।
تو یہ جو ابھی ایک ڈنگوسلے کی حکومت چل رہی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے ہم کھا پی جائیں گے سب چیزیں، تو یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی۔ 27ویں ترمیم میں یہ چیزیں بڑی صاف ہو جائیں گی۔ 27ویں ترمیم سے پہلے پہلے بہت سی چیزیں اہم ہونے جا رہی ہیں۔ نومبر، ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے آج 4 نومبر ہو چکی ہے، اور 4 نومبر سے اگلے یہ ایک ہفتہ جو ہے، اس سے اگلا جو ہفتہ ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ یہ ہفتہ خوفناک ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہوتا جا رہا ہے اس حکومت کے لیے، صدر کے لیے بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے، وزیر اعظم کے لیے یہ خوفناک ہوتا جا رہا ہے، وزراء اعلیٰ کے لیے یہ نومبر جو ہے وہ خوفناک لمحہ بلمحہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی اور عمران خان کی بہنوں کی آج ملاقات ہے، لیکن اب جو ٹاؤٹ سیاسی ہیں، اب وہ پہلے صحافی تھے، اب سیاسیوں کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ پہلے ٹاؤٹ سیاسیوں کی جانب سے میسج دیے جاتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی، اب ٹاؤٹ سیاسیوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے دھمکیاں میں کہ اگر آپ نے تو طرح بند نہ کی اور آپ نے اپنے رائٹ کی بات اور حق مانگنے کی بات حق مانگنے کی ریٹ ختم نہ کی، تو پھر آپ کا جو سلوک ہے وہ پھر ایسا کیا جائے گا، تو پھر آپ عمران خان کو بھی بھول جائیں گے، پی ٹی آئی کو بھی بھول جائیں گے، اور کالعدم بھی ہو جائے گی۔ یہ وہ ساری دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دھمکی تو پہلے سب سے پہلے جو سیاسی ٹاؤٹ ہے مریم نواز، اس نے یہ دھمکی لگائی تھی۔ اس نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جیسے رضوی برادران کی جماعت کو اس نے کالعدم قرار دیا، اور پھر اس نے اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی کر دیا تھا۔ اور اب فیصل واڈا صاحب میدان میں آ چکے ہیں۔ فیصل واڈا 3 مہینے کی گمشدگی کے بعد اچانک نومبر میں آئے تھے۔ میں نے یہ 4 دن پہلے خبر دی تھی کہ فیصل واڈا کو بہت سی چیزیں بتا دی گئی ہیں، وہ آ کے اب ترجمانی کیا کریں گے۔ وہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی نہیں کرتے، وہ ایک عسکری کے سیاسی ٹاؤٹ ہونے کی ترجمانی کی طرز کا ٹائپ کرتے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور لوگوں نے اس کی بات کو سراہا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ سہیل افریدی ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو سنبھالتی ہیں، ہمارا کام سیکیورٹی دینا ہے، ہم سیکیورٹی کے لیے 1 انچ بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بڑی اچھی بات کی، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، میں نے خود بڑا اپریشیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، بہت ہو گیا اگر آپ کے اوپر یہ سب کچھ لوگ آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، سیاسی جماعتیں آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو بہترین جواب آپ نے دیا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ اب وہ ثابت بھی ہونا چاہیے، صرف میڈیا کے اوپر آ کے بتانے سے چیزیں کول ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ریالٹی بھی نظر آنی چاہیے کہ ادارہ جو ہے وہ اب سیاست میں انوالو نہیں ہے۔ اور جہاں تک کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، چودھری صاحب نے جو بات کی بھارت کے حوالے سے کہ بھارت 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر شاید کوئی اس کی خارش جو ہے وہ دوبارہ ہو رہی ہے، تو اس کی خارش دوبارہ ہم دور کر دیں گے، اس کی خارش ماٹھی کر دیں گے جناب۔ اور بھارت کے اوپر ہمارے تو جوانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں، ایک دم جو ہے وہ جذبہ شہادت جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ میرے سمیت آپ تمام لوگوں کو پاکستان کی جب بقا کی بات آتی ہے تو پھر ہم نہیں سوچتے کہ کون ادارہ، کون اسٹیبلشمنٹ، کون فلانا، کون سیاسی جماعت، اور پھر ہم ایک ہیں۔ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، سیاسی جماعتوں کے مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، عدلیہ کے مسائل ہیں، ججز کے مسائل ہیں، ہر جگہ پہ مسائل ہیں۔ تو اس چیزوں سے ہٹ کے پاکستان پہلا ہے، اور ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی بقا کی اگر کسی نے میلی آنکھ دیکھی تو ہم سب کھڑے ہیں اس کا پہرا دینے کے لیے۔ ناظرین کرام، علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ پولیس ٹیمیں بھی موجود ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کا 7واں بار یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے آج بھی پولیس ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ البتہ علیمہ خان صاحبہ کو اس لیے گرفتار نہیں کیا جائے گا تاکہ علیمہ خان کا جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں کہ ان کے اہم ترین طاقتور لوگوں سے رابطے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو جبکہ یہ جو تاثر ہے اس کو بحال رکھا جائے، مطلب ان کو خراب کیا جائے، گندا کیا جائے، علیمہ خان کو ورکر کی نظر میں یہ دکھایا جائے کہ دیکھیں اس کے پیچھے کوئی طاقتور شخصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دوسری سائڈ پہ کسی طاقتور شخصیت کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہیں، جبکہ کیونکہ کارکن کا جھکاؤ بڑا عمران خان کے بعد جو ہے علیمہ خان کی طرف ہو رہا تھا، اور تو پھر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے علیمہ خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی تنقید کرایا گیا کہ ان کی فلانی ایجنسیز کے ساتھ رابطے ہیں، اور پھر اب جو ہے گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا تاکہ لوگوں کے اندر تصور دیا جائے
کہ اس کے واقعتاً کسی عام شخصیت کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ جو رابطہ ہے یا طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، تاکہ عمران خان اور علیمہ خان کے درمیان ایک دراڑ پیدا ہو، کارکن اور علیمہ خان کے درمیان ایک دراڑ پیدا ہو۔ یہ مجھے بات کی سمجھ آتی ہے، میری جہاں تک اپنی آبزرویشن ہے اس کے مطابق علیمہ خان صاحبہ عمران خان کے لیے حقیقی جنگ لڑ رہی ہیں اور عمران خان کے لیے مخلص ہیں، اور ان کے بیٹوں کو پکڑ کے چھوڑنا اور یہ کرنا، یہ ساری چیزیں تاثر دیا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے شاید معاملات کسی اور جگہ پہ ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کو آج بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ وارنٹ بار بار آئیں گے، علیمہ خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو تھیوری ہم نے لگا رکھی ہے یا جو فارمولہ ہم نے استعمال کیا علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان کے درمیان اور ورکر کے درمیان دراڑ ڈالنے کا، اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر علیمہ خان صاحبہ کو وہ گرفتار بھی کر لیں گے۔ بہرحال فی الحال کمپنی یہی لگی ہوئی ہے کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کو تاثر دیا جائے اور کارکن کے درمیان یہ تاثر دیا جائے کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں جو ان کو گرفتاری سے بچا لی اور یہ ملی بھگت سے معاملہ آگے بڑھا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ بہرحال رضوی برادران کے حوالے سے ناظرین کرام اچھی خبر آ چکی ہے۔ ناظرین کرام رضوی برادران کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بڑی انفارچونیٹ بڑی خبریں گردش کی اس وقت میڈیا کے اوپر بڑی خبریں لوگ پھیلا رہے ہیں، بہت جھوٹ کا پلندہ پھیلا رہے ہیں، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی فلاں بات کر رہا ہے، کوئی یوں بات کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جو میں نے اپنے ذرائع سے مجھے خبر یہ ملی تھی کہ رضوی برادران ثانیہ مریدکے کے بعد پاکستان کے ساتھ جو آزاد کشمیر ہے اس ایریے کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر اطلاعات جو ہیں مختلف تبدیل ہوتی رہی ہیں، پھر اطلاعات جو ہیں وہ کے پی کے حوالے سے بھی میرے پاس اطلاعات آئی تھیں کہ شاید وہ کے پی کے اندر ہیں، پھر کیونکہ یہ اطلاعات آتی تھیں خبریں مطلب آپ سب کو جو ہے اس میں کنفیوز کرنا تھا، جھوٹی خبریں پھیلوانی تھیں، کارکنوں کو مایوس بھی کرنا تھا، کارکنوں کو انگیج بھی کرنا تھا، تو اس ساری صورتحال کے اندر کوئی تصویر مجھے واضح نظر نہیں ہے۔ جہاں تک میرے سورس یہ خبر دی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں، میں نے اپنی خبر کی بڑی تصدیق کرنے کی کوشش مزید کی اور میری خبر یہ تصدیق نہیں کر پائی کہ وہ آزاد کشمیر میں ہیں۔ البتہ کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رضوی برادران محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اب محفوظ ہاتھوں کا مطلب تو مجھے پھر آپ کی سمجھ آ جانی چاہیے، آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ رضوی برادران کے حوالے سے جو بات اس وقت چل رہی ہے، اللہ نہ کرے بڑی خوفناک خبریں بھی چلائی گئیں ان کی صحت کے حوالے سے، ثانیہ مریدکے کے دوران جو ہوا وہاں پہ جو حالت ہوئی اس کے حوالے سے، پھر ہسپتالوں کی خبریں چلوائی گئیں، اور پھر پولیس نے کہا ہمیں سب کچھ پتہ ہے، جہاں بھی بیٹھے ہیں قانون کے حوالے کر دیں، اور پھر اس دوران نہ ان کی فیملی نے کورٹ کی طرف گئی کہ ہمارے خاندان میں جو رہنما ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، کہاں پہ ہیں، نہ وہ عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کسی کورٹ کچہری میں گئے، تو پھر اب کیا سرائیاں یہ ہیں کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ٹھیک ٹھاک ہیں اور جلد وہ منظر عام پہ آ جائیں گے۔ یہ مختلف سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ خبریں دعویٰ کی جا رہی ہیں، منصور علی خان صاحب نے یہ خبر دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رانا زعیم ہے یا عظیم ہے، رانا عظیم، ان کی جانب سے یہ بھی خبر آ چکی ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں اور جلد وہ منظر عام پہ آ جائیں گے۔ اب محفوظ ہاتھوں کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ محفوظ ہاتھوں میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں کیا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے اور ان کے کارکنوں کو مایوس کرنے کے لیے یہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اگر کسی نے یہ خبر دی ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے تو اللہ کرے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں اور بخیریت سے ہوں تاکہ اپنے کارکنان کے درمیان واپس آ سکیں۔ ناظرین کرام، اس وقت 27ویں ترمیم کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بہت زیادہ تناؤ چل رہا ہے۔ راولپنڈی بہت جلدی میں ہے کہ اسلام آباد کو تنگ کیا ہوا انہوں نے کہ جناب فوری طور پہ 27ویں ترمیم لائی جائے، اور 27ویں ترمیم میں جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ 243 کی جو امینڈمنٹ ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا آرمڈ فورسز کے جو ہائی رینکڈ آفیسرز ہیں ان کی جو تقرری اور تبادلے اور پلس ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو ترمیم ہے وہ بڑی اب کنفیوز کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 243 کے حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب یا چیف آرمی سٹاف یا جوائنٹ چیف کے حوالے سے یا ایئر مارشل کے حوالے سے یا چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، نیوی کے جو چیفز ہیں ان کے حوالے سے مدت ملازمت کے لیے یا ان کی مدت ملازمت کی توسیع کا کرائیٹیریا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں۔ جو ابھی ڈرافٹ باہر آیا ہے 87ویں ترمیم کا،
اس کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں کو، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کے ذریعے انگیج کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک میری خبر کا تعلق ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس 27ویں ترمیم پاس بھی ہوگی اور حکومت بھی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گی۔ اس میں ایک ایسی ترمیم کی شکیں ہوگی جو حکومت پاس کرے گی، جس میں یہ شک بھی کہیں موجود ہوگی کہ سنگین ترین ملکی صورتحال بن سکتی ہے جنگی ماحول کی اور ایمرجنسیز کے ماحول کے حوالے سے۔ جو آرمی چیف صاحب ہوگا وہ آل ان آل ہوگا، اسے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صدر کا کنٹرول بھی اسی کے پاس چلا جائے گا، وزیر اعظم کا کنٹرول بھی اسی کے پاس چلا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ ملکی حالات ایسے بن جائیں۔ تو ملکی حالات تو ایسے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انڈیا ہمارے مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے اور افغانستان ہمارے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ دونوں صورتیں تو ہیں۔ ملکی حالات تو آنے والے دنوں میں 1.5 ہفتے میں اندر یہ حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس دوران 27ویں ترمیم بھی لائی جا چکی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کا ٹینیور مجھے 12 تاریخ تک کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس میں جب امینڈمنٹس ہو جائیں گی اور پھر ملکی حالات ایسے ہوں گے تو نہ وزیر اعظم بچیں گے، نہ ہی صدر پاکستان بچیں گے۔ تو حکومت یہ ترمیم پاس کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں جاری ہے۔ میں نے دیوار پہ کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ نومبر تسلسل جاری رہے یا نہ جاری رہے، نہ مریم بچے گی یہ حکومت، نہ شہباز شریف حکومت بچا پائے گا، نہ صدر زرداری صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھ سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ عام ترین جو خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی، میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا، اور میرے کسی جملے سے آپ سب کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر کسی کو دل آزاری ہوتی ہے تو اس سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔